बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब फॉर्म 47 के सदर ममलिकत हैं। उन्होंने कल खिताब किया और वो खिताब ना कर सके मुकम्मल, और उन्हें अपनी तकरीर अधूरी करनी पड़ी, छोटी करनी पड़ी, मुख्तसर करनी पड़ी और कुछ हिस्से हज़फ करके उन्हें खुदा हाफिज़ कहना पड़ा। क्यों इस तरह की नौबत आई? क्योंकि ऐसा होता नहीं है, कभी भी माजी में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सदर ममलिकत को अपना खिताब अधूरा छोड़कर वापस जाना पड़े। यहाँ तक कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी जबकि उनको सख्त अपोजिशन का सामना था, वो भी ऐसा नहीं किया उन्होंने भी कभी। वो भी आते थे और खिताब करके जाते थे, लेकिन अपनी पूरी तकरीर करके जाते थे और डंके की चोट पर करके जाते थे। एहतजाज भी होता था और ये एहतजाज का सिलसिला बड़ा पुराना है। मुस्लिम लीग नवाज ने और पीपल्स पार्टी ने खुद ही शुरू किया है। गो बाबा गो, सबसे पहले इसहाक खान साहब, प्रेसिडेंट इसहाक थे, उनके खिलाफ सबसे बड़े पहले शुरू किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गो बाबा गो के नारे लगाए और उसके बाद ये सिलसिला ऐसा चला कि मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई भी सदर ममलिकत जो है इस दौरान पुरअमन तौर पर उन्होंने स्पीच की हो। और ये एक बहुत ही गलत रवायत ये मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने आपस में डाली हुई है। और फिर तहमीना दौलताना साहिबा मुझे याद आती हैं, फिर वो चूड़ियाँ फेंकती थी। सदर फारूक लगारी साहब थे और इसहाक खान साहब के बाद फारूक लगारी साहब के साथ भी यही हुआ, फिर रफ़ीक तारड़ साहब के साथ भी यही हुआ, फिर आगे ममनून हुसैन साहब के साथ भी यही हुआ, फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ, फिर जरदारी साहब पहले थे तो ईवान सदर फलांगा जाता था, दीवारें फलांगी जाती थी, गेट फलांगे जाते थे, मुस्लिम लीग नवाज ठुडे मारती थी। और आज जरदारी साहब थे दोबारा से, और आज भी उनको सख्त तरीन एहतजाज का सामना करना पड़ा, चोर चोर के नारे सुनना पड़े। लेकिन अपोजिशन ने क्योंकि अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया, अंदर वो गुफ्तगू करना चाह रहे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान गुफ्तगू करना चाह रहे थे, बैरिस्टर गौहर बात करना चाह रहे थे, अपोजिशन को बात नहीं करने दी गई। चीफ वहीब बात करना चाह रहे थे, उनको बात नहीं करने दी गई। तो उन्होंने बाहर आके बताया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। पहले ज़रा वो सुन लें, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि कौमी ज़राए इब्लाग पे पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल्स जितने भी हैं हमारे, वहाँ पे अपोजिशन को बहुत मुख्तसर दिखाया जाता है और अपनी पसंद की चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ज़रा सुनिए। इस वक्त अपोजिशन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, चीफ वहीब हैं, आमिर डोगर हैं, सब के सब गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मस्ती खेल साहब भी नज़र आ रहे हैं, तो ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। और बैसियत ऑपोजिशन लीडर मैं उठा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की, पर बदकिस्मती के साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने इजाज़त नहीं दी। गो के रूल्स में है कि जिस वक्त कौमी असम्बली में या सेनेट में ऑपोजिशन लीडर किसी पॉइंट पे उठेगा, उसको उसी वक्त फ्लोर दिया जाता है। जिस तरह के मुल्क में कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इस वक्त हाउस में भी आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ना सिर्फ इस हाउस में जो सदर वो इलीगल है, गैर आइनी गैर कानूनी, स्पीकर गैर आइनी गैर कानूनी, डिप्टी स्पीकर गैर आइनी गैर कानूनी और वज़ीर आज़म भी गैर आइनी गैर कानूनी। इसी तनाज़र में आप देखें तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो नुमाइंदगी करता है रिपब्लिक की, और वो हेड होता है फेडरेशन का, और वो पूरे इकाई की नुमाइंदगी करता है। आसिफ अली जरदारी ने, जिसको ऑल्सो नोन एज मिस्टर 10%, उसने बैसियत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं दिया और नौडेरों में जाके उसने जलसे से भी खिताब किया था। लिहाजा ये इसकी वायलेशन हम लोग कौमी असम्बली में पॉइंट आउट करना चाह रहे थे, और इसके बारे में कानूनी हवाले से आपको मज़ीद डिटेल्स देंगे मेरे ऑनरेबल चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, हम आपको बारहा कहते चले आ रहे हैं कि हम अपोजिशन में रहते हुए अपोजिशन में अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं, और आपको इस बात का खदशे का इजहार किया था कि वी आर पुश टू द वॉल। और वो हमने ये कहा था कि पहले जब हमने सेशन रिक्विजिशन किया था, तो वो सेशन जो हमने रिक्विजिशन किया था उस पे हमारे एजेंडे को नहीं रखा गया। और जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आते हैं
تو وہ ٹائم نہیں ملتا، اور اگر ٹائم مل بھی جائے تو اس کو میوٹ کیا جاتا ہے یا ہمارا سپیس کم کر دیا جاتا ہے۔ آج کے اجلاس میں ہم نے اپوزیشن کو آج زرداری کو 21 توپوں کی احتجاج کی سلامی پیش کی ہے، جس نے زرداری کو بھی مجبور کیا کہ اپنے اسپیچ کو ادھورا چھوڑ کے چلا گیا، اس نے بھی اپنی اسپیچ مکمل نہیں کی۔ ریزن یہی ہے کہ آرٹیکل 41 کنسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ صدر نہ صرف یہ کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، بلکہ یہ کہ وہ ریپبلک کا یونٹی ریپریزنٹ کرتا ہے۔ زرداری اس وقت یونٹی آف دا ریپبلک نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل فگر بن کے رہ گیا ہے۔ اس نے نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی صدارت سے استعفیٰ دیا ہے، نہ ہی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ختم کی ہے، بلکہ ایک صدر کی حیثیت سے، پارٹی کے ہیڈ کی حیثیت سے وہ گیا ہے اور نوڈیرو میں اس نے اسپیچ کی ہے۔ آپ اگر یہ ڈول پوزیشن رکھ کے تو آپ یونٹی آف دا ریپبلک کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ ہے جو ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ لوگ عہدے بانٹتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری نہیں نبھاتے، یہ آئینی ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ اس لیے ہم نے آج بھرپور احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں زرداری اپنا اسپیچ بھی ادھورا چھوڑ کر کے گیا ہے آج، اور انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں انشاءاللہ تعالی۔ ایک سیکنڈ میری ایک بات سنیں، یہاں پہ ایک ضروری چیز، یہ احمد چٹھا صاحب ہیں ہمارے ایم این اے، ان کے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے بھائی پنجاب میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس وقت ان کے گھر کے ارد گرد پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن پنجاب میں نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، پولنگ سٹیشنز کم ہو رہے ہیں، ہم لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں، اور ساتھ و ساتھ میرے عظیم قائد عمران خان صاحب کا جو ملاقات کرنے کا کمرہ ہے، وہاں پہ بھی جس طرح ایک گسٹاپو آپریٹ کرتی ہے، وہاں پہ جیل کی انتظامیہ نے ایک شیشے کی دیوار لگا دی ہے۔ ان کو کیوں اتنا ڈر ہے ہمارے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے؟ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان یہاں پہ آئے گا۔ آپ یہ بتا دیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات ہیں، آج کل سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات ہے کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے یہ آپشن استعمال کر لیں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ عدم اعتماد کا آپشن موجود ہے؟ آپ اپنی 180 نشستوں کو انتظار کریں گے یا کسی اور پارلیمانی جماعت کو ملائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک نو کانفیڈنس کا تعلق ہے، وہ اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے، جب چاہے اس کو استعمال کرے، لیکن ابھی ہم نے ہماری اس پہ انڈر کنسیڈریشن ہی، ہم تو سب سے پہلے اس کو اسٹرینجر ان دا پارلیمنٹ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس تو مینڈیٹ نہیں۔ ہم نے پہلے دن جو پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا تھا وہ یہی تھا کہ ہی اسٹرینجر ان دا ہاؤس، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ فارم 45 دکھائے، فارم 45 پہ یہ ہارا ہوا ہے، ہارا ہوا آدمی کے خلاف کیا لے کے آنا ہے؟ یہ عوام کا ریجیکٹڈ کرتا ہے۔ نہیں، دیکھو، وہ ہمارے ریکویزیشن کیا تھا، اس کا بھی ہم نے جواب دیا، لیکن جب سے الحمدللہ ہم چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن جب ایک بات کا ضرور ہے، آج ہمارا بالکل احتجاج بڑا بھرپور تھا، یہ ہمارا حق تھا، اور ہم اس کی وہ پریزیڈنسی کو نہیں مانتے، اس لیے اپنا احتجاج رکھیں گے۔ جہاں بولنے کا ٹائم تھا وہ ہم نے بولا ہے، پارٹیسپیٹ کیا، پارلیمان میں رہیں، آخر وقت تک رہیں۔ آج احتجاج کا دن تھا اس کے خلاف، تو الحمدللہ بھرپور احتجاج کیا ہے۔ میں مسکرا رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف میں ایک گروپ ہے اور اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان گروپ، اور کوئی گروپنگ نہیں ہے، کوئی گروپنگ۔ ہم لوگ آگ کا دریا عبور کر کے ہیں۔ جس وقت لوگ کہتے تھے آپ کے پاس امیدواران نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے، آپ کے لوگ نہیں جیتیں گے، رب کے حکم کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت کی بنا پہ ہم لوگ یہاں پہ آئے، اور 180 سیٹیں فارم 45 کی بنا پہ ہیں، اور ہم لوگ یہ پروف کریں گے نئے سیئرز کو انشاءاللہ۔ دیکھو، ہم نے یہ تاثر ظاہر کر دے، پاکستان تحریک انصاف یا کسی لیڈر نے کوئی سخت سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ ہم نے جو سٹیٹمنٹ دیا، اپنے حقوق کی بات کی ہے، آئین کی بات کی ہے، قانون کی بات کی ہے، اس کی بالادستی کی بات کی ہے۔ ہم نے یہ حق کیا ہے کہ ہمارے خلاف آپ نے کیسز چلائے، انلیگل چلائے، 14 گھنٹے ٹرائل کیے آپ نے، 10 منٹ کی بریک کی ہے، انلیگل آپ نے ججمنٹیں دی ہے۔ ہم نے یہ بات کی ہے، آج بھی آپ ان کو زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی میسز کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے، خان صاحب نے ان کو کہا۔ تو جو بھی ہماری سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمارے اپنے حقوق کے لیے ہے، اس کو ہم سخت سٹیٹمنٹ نہیں۔ یہاں پہ ایک سیکنڈ، یہاں پہ میں یہ بھی بات کر دوں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کہ بشرا بی بی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا یہ ایک انسسٹنس تھی کہ ان کا چیک اپ شوکت خانم کے ڈاکٹر کے ذریعے ایک نجی اسپتال میں ہونا چاہیے۔
پر حکومت اس چیز پہ اٹل ہے کہ وہ صرف اور صرف پمپس پہ کرانا چاہتی ہے. ریزلٹس جو ہیں وہ ہم پہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ رد کرتے ہیں. ہمارے پاس وہ خط آیا ہے, ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے اور ہمارے چیف وپ صاحب اس پہ بہتر کریں گے, یہ نیگوشیٹ کر کے آگے بات کریں گے. اسپیکر صاحب سے آج میٹنگ ہوئی ہے, جو ہمارا ہاؤس میں حصہ ہے اس کے مطابق ہم اپنا ڈیو شیئر لیں گے. وہ ہم پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ ان کو بتائیں گے. دیکھو جہاں تک ہم تو اپوزیشن میں ہیں, پھر ہمارے پاس کے پی کے گورنمنٹ ہے, اور کے پی کے گورنمنٹ الحمدللہ علی امین گنڈاپور صاحب بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. وہ ریلیف پیکیجز بھی دے رہے ہیں, اور ہر قسم کے وہ ایجوکیشن کے مد میں بھی, صحت کے مد میں بھی, ادروائز مہنگائی کم کرنے کے. یہاں ہم اپوزیشن میں جو کچھ اپوزیشن میں کر سکتے ہیں تاکہ عوام پہ مزید بوجھ نہ پڑ سکے, ہم احتجاج کرتے رہیں کہ عوام پہ مزید ٹیکسز کا بوجھ نہ بڑھے اور ان کو ریلیف. یہاں پہ ایک سیکنڈ, یہاں پہ آپ نے معیشت کے بارے میں بات کی ہے, کیونکہ میں منسٹری آف اکنامک افیئرز بھی چلائی اور انرجی بھی. آپ کو میں چند فگرز بتا دوں, میں نے پریس کانفرنس میں بھی بتائی تھی, یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے جو تیل کی, گیس کی اور آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں, وہ بین الاقوامی منڈی کی وجہ سے نہیں, وہ آئی ایم ایف میں اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 870 ارب روپے کا اس سال کا ٹارگٹ ہے. کیئر ٹیکر حکومت نے اور ابھی اس حکومت نے اس کو توسیع کر کے 970 ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کرنے ہیں. یعنی کہ یہ جیب تراش وزیر اعظم جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے اور اس کی کابینہ, یہ آپ کی اور عوام کی جیبوں کو جیب کتروں کی طرح کتریں گے اور پیسہ اکٹھا کریں گے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. پوائنٹ نمبر 3, آپ کا بجلی کا بل اس وقت اوسطاً 85 روپے یونٹ تک پہنچ گیا, یہ 100 روپے سے زیادہ تجاوز کرے گا. اس وقت امپورٹ کو انہوں نے کرٹیل کیا ہوا ہے, امپورٹس جیسی کھلتی ہیں آپ دیکھیں گا روپے مزید سلائڈ کرے گا. اور لوگوں کو جو 16 روپے کی یونٹ, اپنا 16 روپے کی روٹی جو کہ حکومت پنجاب اور وہاں پہ جو فارم 47 کی بیساکھیوں پہ مریم نواز جو چیف منسٹر بنی ہے انہوں نے اناؤنس کی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں جا کے کسی تندور والے سے وہاں پہ لینے کی خریداری کریں, 16 روپے کی روٹی آپ کو نہیں ملے گی. دیکھو کل ہم نے اس کو ایکسپلین کیا, یس بی بی اکیلی ہے, گھر میں بند ہے, وہ بنی گالا میں ہے. بنی گالا میں ہم نے نہیں کہا کہ آپ ان کو رکھیں, یہ لوگ خود لے کے گئے ہیں. بی بی اس وقت اکیلی ہے, ایک کمرے میں بند ہے, کھڑکیاں بند ہے, دروازے بند ہے. جس کے ہاتھ میں ان کی کسٹڈی ہے, بالکل خان صاحب نے نام لیا ہے, صحیح نام لیا ہے, بہتر نام لیا ہے اور صحیح ذمہ داری دی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اس کی کسٹڈی ہے وہ لوگ بی بی کی زندگی اور اس کی سیکیورٹی اور اس کے صحت کے لیے رسپانسبل ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا جی, بھرپور قسم کی پریس کانفرنس اور اس میں بڑے بڑے انکشافات, بڑے بڑے سوالات. اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کی آفر ہو رہی ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے خط لکھ دیا اسپیکر نے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن لیڈر کو, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی باتیں کی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.